अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि भाई आपने जाना है कि इस्लाम नाम है इताअत का, तो अभी इताअत किस तरह पॉसिबल होगी? आप किस तरह मुतीह फरमाबरदार बन सकते हैं अल्लाह ताला के उसके रसूल के? इस क्वेश्चन को आज हमने सॉल्व करना है। आपने हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा आप भी मुसलमान हैं तो आपके ऊपर क्या चीज़ ज़रूरी होती है, आपको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, किस तरह आप इस्लाम की जो सीढ़ियाँ हैं उसको आप तय करके जन्नत तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे भाइयों, कल के जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था कि इस्लाम जो लफ्ज़ है, जो वर्ड इस्लाम है, इसका मतलब है इताअत और फरमाबरदारी का, सरेंडर करने का, ओबे आर्डर करने का, किसी चीज़ की इताअत करने का नाम इस्लाम है। तो हमने इसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या की थी कि यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का नाम इस्लाम है। तो आज का जो क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ सकता है ना कि भाई ये इताअत किस तरह पॉसिबल हो सकती है, आप कैसे अल्लाह की इताअत कर सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल आंसर है, वो क्या है कि आप इताअत उस वक़्त कर सकते हैं कि जब आपको मालूम हो कि हुक्म किस चीज़ का मुझे दिया जा रहा है, किस चीज़ का मुझे हुक्म मिला है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो आप उस चीज़ की इताअत कर सकते हैं। और ये जो हुक्म आपको मिला है ये भी इस तरह कि आप उसके ऊपर यकीन रखें। सिर्फ इल्म नहीं, इल्म देखें शैतान के पास भी था लेकिन उसको गुमराही तक ले गया। उसके ऊपर यकीन अगर उसको होता इल्म के ऊपर तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करता। तो क्या चीज़ नेसेसरी है, क्या इंपॉर्टेंट है? वो ये है कि आपके पास इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या चीज़ पसंद कर रहा है, किस चीज़ की मैंने इताअत करनी है, किस चीज़ को मैंने करना है, और क्या चीज़ अल्लाह ताला नापसंद करता है, क्या चीज़ नाफरमानी के ज़ुमरे में आती है, किस चीज़ से मैंने रुकना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे सवाल ये है कि ये इल्म तो हमने जान लिया कि होना चाहिए, तो इल्म किस चीज़ का हमारे पास होना चाहिए? आखिर कौन सी चीज़ है, वो कौन सा स्टेप है जिसे हम सबसे पहले इल्म में हासिल करें? तो सबसे पहला स्टेप, सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि आपको इल्म होना चाहिए कि कोई यूनिवर्स बनाने वाली एक ज़ात है, कोई खुदा मौजूद है, कोई अल्लाह ताला है, कोई ज़ात बारी ताला है जिसने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है, डिज़ाइन किया है। इस चीज़ का आपके पास इल्म होना चाहिए कि खुदा मौजूद है। और ये इल्म नहीं, इल्म पूरे पूरे यकीन, एक कंप्लीट यकीन के साथ होना चाहिए कि आप उसके ऊपर यकीन रखते हो कि बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर उसे यही मालूम नहीं है एक बंदे को कि भाई कोई खुदा दुनिया में मौजूद है कि नहीं है, तो इताअत किसकी करेगा, किस चीज़ की वो इताअत करेगा? तो इसलिए पहली चीज़ जो है वो ये है कि खुदा की ज़ात का इल्म। और दूसरी चीज़ जिस चीज़ का इल्म आपने हासिल करना है वो है अल्लाह ताला की सिफ़ात का इल्म। आपने जान लिया कि अल्लाह मौजूद है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला की क्या क्या सिफ़ात हैं। जिस शख्स को ये मालूम नहीं है कि खुदा एक है और खुदाई में उसके साथ कोई शरीक नहीं है, तो आप मुझे बताएं क्या वो एक अल्लाह की बात कर सकता है? जिस बंदे को ये मालूम नहीं है कि मुझे अल्लाह के अलावा कोई और भी कानून दे सकता है, अल्लाह के अलावा मैंने किसी और की भी बात माननी है, किसी और की बात में मान लो तो कोई मसला नहीं है, तो क्या वो एक अल्लाह की बात मानेगा? वो तो अपने 2 खुदा, 3 खुदा, 10 खुदा, हर किसी को अपना खुदा समझ लेगा, हर किसी की इताअत करने के लिए राज़ी हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ उसकी सिफ़ात कि वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो समी है, सुनने वाला है, जानने वाला है, देखने वाला है। एक बंदे को जब ये मालूम नहीं है कि भाई खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे सुन रहा है, खुदा मेरा हिसाब लेने वाला है, तो आप मुझे बताएं क्या वो खुदा से डरेगा? फिर क्या वो खुदा से बचेगा, कोशिश करेगा कि मैं अल्लाह ताला की जो नाफरमानी है उससे बच जाऊँ? तो हरगिज़ इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खुदा की सिफ़ात जो है उसका सही इल्म इंसान के पास होना चाहिए कि अल्लाह ताला की क्या क्या सिफ़ात हैं और वो क्या क्या इल्म रखते हैं अपने पास। और अगली जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि उसके बाद ये जो इल्म है इस चीज़ का होना चाहिए कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रज़ा किस हुक्म में है और अल्लाह ताला की नाफरमानी, गुनाह उसका किस हुक्म के अंदर आता है। अल्लाह ताला का मंशा क्या है, अल्लाह मुझसे चाहता क्या है, मुझसे डिमांड क्या कर रहा है। एक बंदे को जब मालूम नहीं है कि मैंने भाई जो है ना हराम, ये जो सूद है ये हराम है कि हलाल है, अब आप मुझे बताएं वो तो पूरी ज़िंदगी सूद खाता रहेगा। क्या वो सूद से बच सकता है? क्या वो सूद को छोड़ सकता है? तो हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो उसको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला का किस चीज़ को मुझे करने का हुक्म दे रहा है और किस चीज़ से मुझे रुकने का हुक्म दे रहा है। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई उसको जब ये इल्म हासिल हो गया कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया करने का, इस चीज़ से रोका है, तो अब सवाल ये है कि अगर वो इस ये चीज़ कर लेगा जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने,
تو اس کا انعام کیا ملے گا اس کو फ़ائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب ایک بندہ پوری زندگی تو ویسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ پوری زندگی کوئی کام کرتا رہے اور اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس سے مجھے فائدہ کیا حاصل ہونا ہے۔ تو اس طرح انسان کی فطرت ہی گوارا نہیں کرتی، انسان کی فطرت مائل ہی اس طرف نہیں ہوتی کہ جس طرف اس کو کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، کوئی ثمرات نظر نہیں آ رہے ہوں۔ تو آخری چیز جو اس کو معلوم ہونی چاہیے، چوتھی چیز، وہ یہ ہے کہ بھئی اس کام کرنے کا مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا میں نے وہ اگر کر لیا، اس سے میں رکا نہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو اس کے پاس اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو انسان اس چیز سے رک نہیں سکتا۔ اب نیکسٹ کوسچن ہمارا یہ ہے کہ بھئی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو پہلے جس چیز کو آپ نے سمجھا ہے کہ بھئی علم اور اس کے اوپر پختہ یقین آپ کو ہو، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ آپ کے پاس علم آ گیا اور اس علم کے اوپر آپ نے یقین رکھا ہے، اس کے اوپر آپ کا کامل اعتماد اور یقین ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ تو اسی ایمان کے ساتھ پھر انسان مسلمان بن جاتا ہے، اور یہ ایمان ہی ہے کہ جو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، جو بیسک میں انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی بیج کے اوپر پوری عمارت اور پورے جو درخت ہوتا ہے وہ پھلدار ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ پھولتا ہے، اس کے اوپر پھل پھول اگتے ہیں۔ اور یہی بیج کو آپ نے اگر کور کر لیا، اسی بیج کے اوپر آپ نے جب فوکس کر لیا، پختہ علم حاصل کر لیا، اور اس علم کے اوپر آپ نے اچھی طریقے سے یقین کر لیا، تو اب آپ کی جو اگلی منزل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اگلی منزل کیا ہے کہ اس بیج کو اب آپ نے سراب کرنا ہے، آپ نے عبادات کرنی ہے، آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، تو آپ کی جو بیج ہے ایک تناور درخت بن جائے گا، ایک پھلدار درخت کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ تو اب میرے بھائیو، اسی حیثیت سے، ان ایمان کی حیثیت سے، اس دنیا کے اندر 4 انسانوں کے گروہ بن جاتے ہیں۔ ایمان کی حیثیت سے دنیا کے اندر انسان 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ علم اور یقین ایمان بھی ہے، اور وہ اس علم اور یقین کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے۔ اس کے پاس جو دل میں ایمان پیدا ہوا ہے، اس ایمان کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پکا مومن ہے، پکا مسلمان ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ ایک انسان کے دل کے اندر ایمان تو ہے، بیج تو ہے، لیکن عمل کے اندر وہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، عمل کے اندر وہ تھوڑی سی کوتاہی کر جاتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہم بہت سارے لوگ ہیں، عمل میں ہم تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، عمل میں ہم تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں۔ تو دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے۔ تیسری کیٹیگری کس کی ہے؟ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اور وہ عمل بھی جو ہے ایسے کر رہے ہیں کہ جو ایمان سے دور ہیں۔ دل کے اندر ایمان بھی نہیں ہے اور اعمال بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جو خدا سے نافرمانی والے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں کٹر کافر۔ اور وہ کافر یعنی ایک خدا کی حکومت کے اندر رہ رہے ہیں، خدا کی ہستی کے اندر، اس کی جو یہ پوری جو کائنات ہے، یونیورس ہے، اس کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی قانون کے خلاف چل رہے ہیں۔ یعنی ایک ملک کے اندر جو بندہ رہ رہا ہے، اس ملک کے جو قانون ہے اس کو فالو ہی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر جو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، جو حکومت ہے، جو بادشاہ ہے، جو صدر ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ پھر عمل بھی ایسے کر رہا ہے کہ جو حکومت کے بالکل ہی پالیسیز کے خلاف ہے۔ تو اس بندے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ربل ہے، یہ باغی ہے، اور سب سے بڑا باغی وہی انسان ہے کہ جس نے اپنے خدا کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا، اور پھر اعمال بھی ایسے کر رہا ہے کہ جو نافرمانی والے ہیں، جو شریر اعمال ہیں۔ اور چوتھی کیٹیگری کے اندر وہ انسان آتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر تو ایمان نہیں ہوتا، جن کے دل کے اندر تو بالکل ہی بیج نہیں ہوتا، لیکن بظاہراً کسی مجبوری کے حوالے سے، کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے وہ ایک اعمال ایسے کرتے ہیں کہ جو مومنوں والے ہیں، جو ایمان والوں کے ہیں۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافق ہے، کہ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جو بظاہراً ان کو مسلمانوں کی جماعت کے اندر شامل کر دیتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر جو بیج تھا، بیسیکلی وہ بیج ہی ان کے دلوں کے اندر ایمان کا نہیں لگا ہے۔ تو ایسے لوگ کٹر منافق ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نزدیک جہنمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ان گروہوں سے، ان لوگوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی 4 ڈویژن ہے ایمان کے حوالے سے انسانوں کے اندر، اور اسی کے حساب سے پھر انسان کا قیامت والے دن، کل حشر والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب ہوگا۔ جو ہمارا فائنل کوسچن ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے،
اور اس کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ وہ کوشچن کیا ہے کہ ہم نے جان لیا ہے کہ بھئی اطاعت اور ایمان کے لیے، صحیح کامل مومن بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ وہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا، ہم وہ علم حاصل کہاں سے کریں گے؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے نا بھائی۔ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی علم آپ کو یہ کہاں سے ملے گا، کہاں سے آپ کو یہ علم حاصل ہو رہا ہے، آپ کہاں سے یہ جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، قیامت کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، حشر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس چیز میں ہے؟ تو اس کوشچن کو اب آپ نے سوال کرنا ہے۔ وہ کوشچن کیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اور ہمارے پاس اطاعت جس چیز کی ہم نے کرنی ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا، اس کوشچن کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، علم حاصل کرنے کے بیسیکلی ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں۔ علم ہم 3 ذریعوں سے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ہمارے پاس ہے اپنے سینسز، جو 5 سینسز ہے۔ ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، سن کر علم حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کو چکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کو چھو کر علم حاصل کرتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس علم حاصل کرنے کی جو 3 ذرائع ہیں، اس میں سب سے پہلے ہماری 5 سینسز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بندہ آنکھوں سے دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر، یا کانوں سے سن کر، یا کسی چیز کو ہاتھ لگا کر کوئی آپ کو یہ بتا سکتا ہے، کوئی آپ کو یہ علم دے سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ مسلمان بن جائیں، اللہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیے ہے کہ آپ رشوت نہ لیں، سود نہ کھیں، گالم گلوچ نہ دیں۔ کیا انسان ان 5 سینسز سے یہ چیز بتا سکتا ہے؟ امپوسیبل ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا، وہ ہمارا عقل ہے۔ جس عقل کے ساتھ ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، تو میرے بھائیو دیکھیں، عقل ہم یہ تو بتا سکتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں اپنے شعور کی نگاہوں کے ساتھ، ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا کو جو نظم و ضبط ہے، یہ اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے، کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ لیکن اس سے آگے ہم بڑھ کر یہ ہرگز معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ بنانے والے کا حکم مجھے کیا ہے، اس بنانے والے نے مجھے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے رکنے کا علم دیا ہے۔ تو اس لیے عقل بھی اس چیز کے اندر آ کر فیل ہو جاتی ہے۔ ہم عقل کے ساتھ بھی یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی رضا، اس کی خوشنودگی کس چیز میں ہے، اور اس کی نافرمانی کس چیز کے اندر ہے۔ تو یہ دوسرا بھی ہمارے پاس جو ذریعہ تھا، سورس تھی، وہ بھی فیل ہو چکی ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے، وہ ذریعہ وہی ہے کہ جو اس نے خود ہمیں دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود وہ ہمیں ذریعہ دے دیا ہے۔ میں ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ بھی ایک بادشاہ کا جو آرڈر ہے، کوئی بادشاہ اپنی رعایا کی طرف آرڈر بھیجتے ہے، تو اس کا جو آرڈر ہے رعایا کے پاس کس طرح پہنچے گا، کس طرح ملے گا؟ تو اس کے لیے ایک ایلچی ہوگا، اس کے لیے ایک خط ارسال ہوگا، اس کے لیے کوئی بندہ ہوگا جو آ کر بتائے گا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب یہ حکم دے رہے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں وزیر اطلاعات ہے، بھئی وہ آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ بھئی وزیر اعظم کا یہ آرڈر ہے، اگلا اس کے یہ جو ہے حکم اس نے دیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اتنے مشکل امتحان سے نکال کر اس نے کچھ بندوں کو خود یہ آرڈر دے دیے ہے، خود یہ چیز بتا دی ہے کہ جا کر میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں اس چیز کو پسند کر رہا ہوں، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے، اس کے اوپر آپ عمل کرو، اور اس چیز سے میں رکنے کی تمہیں حکم دیتا ہوں، اس چیز سے تم رک جاؤ۔ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب، رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ ہم نے رسولوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان کو سنا نہیں ہے، ہم نے ان کو ٹچ نہیں کیا، ان کو ہم نے چیک کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ مکلف نہیں بنایا کہ اب اپنی عقل کے ساتھ، اپنے 5 سینسز کے ساتھ غور و فکر کر کر یہ معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے روکا ہے۔ تو اب آپ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ایک ایلچی سے، اللہ تعالیٰ کے ایک اپنے ہی شخصیت سے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بھیجا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نبی یا رسول۔ اور جو چیز اس کی طرف نازل کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وحی، اور جس چیز سے ہمیں وہ حکم جو ہے نا ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام۔ وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ اور میرے بھائی یہی ایمان بالغیب ہے۔ دیکھیں، آپ ایک امیجن کریں کہ جب آپ کے پاس ایک چیز کا علم نہیں ہوتا،
تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے جاننے والے کے پاس جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو پیٹ کے اندر درد ہے، تو پیٹ کے اندر درد ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے دوائی حاصل کریں گے۔ آپ کو اگر کسی قانون کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی لائر وغیرہ کی ضرورت ہے، کوئی قانون کا سہارا آپ کو چاہیے، کسی قانون کے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ قانون دان کے پاس جائیں گے، وکیل کے پاس جائیں گے، جج کے پاس جائیں گے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تعلیم کے حوالے سے، آپ کو تعلیم اور علم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو اس کے لیے آپ جاتے ہیں اس کے جاننے والے ٹیچر کے پاس، استاد کے پاس، معلم کے پاس، اور وہاں جا کے اپنے آپ مسئلے کو حل کراتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی طرح جب آپ کو مسئلہ ہوگا دین کا، اسلام کا، اللہ کے قانون کا، اللہ کی آرڈر کا، اس نے کس چیز کا حکم دیا ہے، تو آپ اس شخصیت کی طرف رجوع کریں گے کہ جس کو اس چیز کا علم ہوگا، جس کو یہ چیز معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے حکم دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور اسے ہم کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب۔ آپ کو نہیں معلوم ڈاکٹر نے جو آپ کو دوائی دی ہے وہ درست ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو مان لیتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وکیل نے جو آپ کو مسئلہ بتایا ہے کیا وہ ایسا ہی ہے کہ نہیں۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ٹیچر نے، استاد نے جو آپ کو بتائی ہے بات، وہ معلومات درست ہیں بھی کہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، آپ پھر بھی اس دوائی کو استعمال کرتے ہیں، آپ پھر بھی اس دوائی کو کھاتے ہیں، اور آپ آگے سے آرگومنٹ نہیں کرتے، ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مجھے بتائیں، اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر اگر ہر بندے کو، ہر مریض کو یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی یہ دوائی میں نے آپ کو کیوں دی ہے، آپ کے پیٹ کے اندر ایسے ایک سیلز ہوتے ہیں جو سیل آگے جا کر یہ کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا پیٹ کے اندر یہاں پر اس آرگن کے اندر اس جگہ پر آپ کو جو ہے نا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے لیے دوائی یہ ہوتی ہے، اس دوائی کا یہ فارمولہ ہے، اس طرح یہ دوائی بنی ہے، تو یہ دوائی آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اب وہ اگر اس بحث کے اوپر شروع ہو جائے تو وہ بحث نہ آپ کو سمجھ آئے گی اور نہ ہی اس کا آپ کو فائدہ ہے، بلکہ آپ نے صرف کام یہ کرنا ہے کہ اس جاننے والے بندے کو ڈھونڈنا ہے، اس شخصیت کے پاس جانا ہے کہ جو بندہ آپ کو معلوم ہو کہ واقعی میں ڈاکٹر ہے، آپ کو یہ معلوم ہو کہ واقعی میں وہ وکیل ہے، اچھا لائر ہے، اچھا استاد ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ کا یہ کام پورا ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے آپ پہچانیں گے کہ بھی نبی کون ہے۔ جب آپ نے یہ پہچان لیا، آپ نے غور و فکر کر لیا بھی واقعی میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں باتیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوں گی، یہ نبی ہو سکتا ہے، کوئی غیر نبی اس طرح کی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، تو پھر اس کے بعد آپ کا کام اور میرا کام یہ ہے کہ ہم ان احکامات کے اوپر عمل کریں اور ان احکامات کو منو ہم قبول کریں، اور اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ تو آج کا ہمارا اتنا ہی لیکچر ہے، کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل کے اوپر تو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ ہر کسی تک صحیح علم، صحیح نالج پہنچ جائے، اور ہر بندہ جان سکے کہ بھی میں کیوں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے کیا چیز میری جو ہے نا ضروری ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا نیسیسری چیزیں ہیں کہ جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔